अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब मुबीन में ईमानदारों के नाम बहुत सारे पैगामात और अहकामात भेजे हैं। उनमें से एक पैगाम मैं आप तक मज़ीद तकीद के साथ और उसकी तशरीह के साथ पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमानदारों, खुद भी और अपने अहले खाना को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और हर ऐसे फ़र्द को जो आपकी निगरानी में है, आपके तहत में वो ज़िंदगी गुजार रहा है और आप उसके निगरान हो, सबको अल्लाह ने ये हुक्म बयान किया कि ए लोगों जो ईमानदार हो, खुद भी और अपने अहले खाना को भी आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह का पैगाम है। और ये आग है कैसी है? अल्लाह खुद मतलब वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ये ऐसी आग है कि इसका जो ईंधन है वो कोई पेट्रोल, मिट्टी का तेल या गैस, लकड़ी नहीं होगा, बल्कि फरमाया खुद लोग होंगे और पत्थर होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहन्नम के बारे में ये बयान किया, इश्ताक़तिन्नारु इला रब्बिहा, कि एक मरतबा आग ने अल्लाह से शिकायत की, आकला बादी बादा, ए अल्लाह मेरा बाद हिस्सा मेरे बाद को खा रहा है। तो फ़आज़िन अल्लाहु नफ़्सैन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाज़त दे दी। तो दुनिया में जितनी भी गर्मी होती है ये जहन्नम के सांस की ही बदौलत है। इससे आप जहन्नम की तपश और उसकी सख्ती का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसकी गहराई के बारे में आपने फरमाया कि अगर कोई आदमी जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंके, और पत्थर कैसे हो, मैं सबा खालिफातिन, जैसे कि 7 मोटी ताज़ी गाय एक जगह बैठी हों और जितनी उन्होंने एक जगह घेरी हुई है, यानी इतना बड़ा पत्थर हो और इन गाय के हिसाब से उसका वज़न हो, और उसको जहन्नम के किनारे से अगर फेंक दिया जाए तो 70 साल की मसाफत तो गुजर सकती है, ला यबलुगु का रहा, तो वो जहन्नम की गहराई को नहीं पहुँच सकता। इस जहन्नम से बचने के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये हुक्म दिया है और हमें पैगाम पहुँचाया है कि यानी हमें ये चाहिए कि हम इस आग से और जहन्नम से बचें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के बारे में कहते हैं, अल्लिमू अनफुसकुम व अहलीकुम खैरा, यानी इसका मतलब ये है कि अपने आप को और अपने अहले खाना को खैर की तालीम दो। खैर से मुराद क्या है? अपने बच्चों को और अपने अहले खाना को दीन की तालीम दी जाए, उनको नमाज के फ़राइज़ बताए जाएँ, उनको अहकामात बताए जाए, उनके अक़ायद को सही किया जाए, उनको तक़वा, परहेज़गारी और सिला रहमी की उनको तबलीग की जाए, उनके शब व रोज़ के ऊपर नज़र रखी जाए कि ये कैसे काम करते हैं, ये शरीयत के मुखालिफ काम कर रहे हैं या शरीयत के हक़ में काम कर रहे हैं। यानी हमें इस आयत के अंदर गोया कि अपने आप और अपने अहले खाना की तरबियत के हवाले से हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों की कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लाह करें और उनको सही अक़ायद से आगाह किया जाए। ये अल्लाह ने गोया कि हमें हुक्म दिया है। लेकिन आज हमारे बच्चों की इस्लाह कौन कर रहा है? आज हमारे बच्चों की इस्लाह या तो स्कूल कर रहे हैं, या सोशल मीडिया कर रहा है, या हमारे बच्चों की जो इस्लाह है वो उनके दोस्त अहबाब कर रहे हैं,
یا ہمارے بچوں کی اصلاح ٹی وی اور ڈرامے کر رہے ہیں، اور ڈرامے بھی اتنے فحش ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر کس طرح فحاشی کا بازار یعنی گرم ہے، اور دوست احباب جو ان کے گلی محلے میں ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کے صبر و روش کی اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے کہ نہیں کر رہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، جو کہ بہت ایک اہم ضروری ہے۔ اگر بچے اللہ کی نعمت ہیں تو وہاں پہ میرے بھائیوں یہ اللہ کی امانت بھی ہے، اور امانت میں جو خیانت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ منافق آدمی ہے۔ اگر بچوں کی ہم دینی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کی اس نعمت کے بارے میں ایک خائن ہیں، اور قیامت کے دن جو خائن ہوگا وہ منافق ہوگا۔ منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آدمی جہنم کے آخری حصے میں ہوگا۔ جو ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی جو ہے وہ راعی ہے، نگران ہے، اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں جو اس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، جو اس کے گھر کے اندر ہیں یا باہر ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ راعی کہتے ہیں بکری کے چرواہے کو۔ اگر کوئی مالک کسی چرواہے کو 10 بکریاں دیتا ہے کہ یہ بکریاں لے کے جاؤ باہر، پھر وہ رات کو واپس لے کر آتا ہے، اگر بکریاں بیمار ہوں یا کھایا کم ہو یا ایک بکری نہ ہو تو ظاہر بات ہے مالک پوچھے گا کہ یہ بکریاں 10 تھی 9 کیسے رہ گئی۔ تو وہ دنیا میں تو جھوٹ بول سکتا ہے، جی بیڑیا کھا گیا یا یہ ہو گئے وہ ہو گیا، لیکن یہ جو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ رب العالمین سوال کریں گے ہر ایک انسان سے، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں بیوی دی، میں نے تمہیں بچے دیے، تمہیں نعمتیں دی، اور ان کو تم نے کیسے ضائع کیا اور کیسے برباد کیا، اس کا حساب کتاب دو۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے اہل خانہ کی بھی اصلاح کرے، اپنے گھر کے اندر جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کیونکہ گھر کے اندر جو بھی آدمی کام کرتا ہے چھوٹے بچے اسی سے سیکھتے ہیں۔ باپ اگر جھوٹ بولے اور بچوں کو اگر جھوٹ نہ بولو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خود باپ گھر کے اندر نماز نہ پڑھے اور بچوں کو نماز کی دعوت ہے، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ والدین وہ چلتا پھرتا ہے کہ نمونہ ہے اپنی اولاد کے لیے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی اولاد خود بخود صحیح ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میری اولاد صحیح نہیں ہے، جی میری بات نہیں مانتے، کیونکہ بات کیوں نہیں مانتے؟ جب بات ان کے ماننے کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے اس کو ٹائم نہ دیا۔ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 3 سال سے لے کے 10 سال 12 سال تک بچہ وہ اپنے ماں باپ کی ہر بات کو بغیر آپشن بغیر سوال کے وہ یعنی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب بچہ ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب ہم اس کو ٹائم دیتے نہیں، جب وہ ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ 2 صحبات کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری بات کو سنتا نہیں۔ تو بچپن میں ہی ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور حدیث کے اندر موجود ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری و ساری ہیں، ان میں سے یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ، یعنی یہ اولاد نہیں کہا، یہ صرف بچہ نہیں کہا بلکہ نیک بچہ کوئی 10ویں کلاس پڑھ کے نہیں بنے گا، ایم اے بی اے کر کے نہیں بنے گا۔ آپ کو میرا بچہ بڑا نیک ہے، دلیل کیا دی؟ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ میرا بچہ نیک ہے، دلیل کیا دی؟ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ پی ایچ ڈی کر کے اور ایم اے بی اے کر کے بچہ نیک نہیں بن سکتا۔ بچہ نیک اس وقت بنے گا جب اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی۔ اور میں یعنی یہ بہت آجزانہ دعوے سے بات کرتا ہوں کہ جس بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی جائے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں یا ان سے محبت کرے پیار کر کے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ دنیاوی تعلیم پڑھ جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں، ہاں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے والدین کی عزت و احترام کرتے ہیں۔
فرمایا والد صالح، نیک بچہ، تو جو کہ نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، ایک آدمی کا جنت کے اندر اچانک ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی اگر اس کو جنت کے ادنی حصے میں اگر اس کی رہائش تھی تو اس کو جنت کے درمیانی والے درجے میں اس کا مکان چینج ہو جائے گا، اس کی کوٹھی بن جائے گی۔ تو وہ کہے گا یا اللہ انا لی ھذا، یہ میرا درجہ اچانک کیوں بڑھ گیا، میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، میرے نیک اعمال بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے بالاستغفار والدیک، دنیا کے اندر تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے معافی کی درخواست کی ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے اندر آپ اگر درجات بلند کرنا چاہتے ہو، قبر کے اندر سکون اور راحت اور اطمینان چاہتے ہو، اور دنیا کے اندر بھی اپنے بچوں سے اپنی خدمت کروانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت علی نے جو کہا ہے علموا انفسکم واہلکم خیرا، کہ اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کی خیر کی تعلیم دو۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یعنی جب قیامت کے دن میدان معاشر میں سب اکٹھے ہوں گے تو والدین کو حلتین، دو اعلیٰ قسم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ فرمایا وہ اس قدر اعلیٰ ہوں گے کہ دنیا و ما فیہا مل کر بھی ان قمیص کی، ان جوڑے کی اس لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ والدین کو لباس پہنایا جائے گا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ دنیا و ما فیہا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پوچھیں گے یا رب انا لنا ھذا، یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہوا، یہ ہمیں کیوں دو لباس بنائے گئے؟ تو اللہ آگے سے فرمائیں گے بتعلیم والدکم القرآن، تو انہیں آپ بتعلیم والدکم القرآن، تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اس وجہ سے تمہیں یہ لباس پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ دنیا کے اندر چھوٹے موٹی تقریبات ہوتی ہے، جب کسی یعنی کوئی انعام دیا جاتا ہے یا تو والدین کے لیے خوشی ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ تو تقریب گویا کہ میدان معاشر میں ہوگی، اللہ کے دربار میں ہوگی، اور یعنی سب کے سامنے یعنی والدین کو لباس پہنایا جائے گا اور جنتی لباس ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے یہ اس لیے تمہیں دیا گیا ہے کہ یعنی تو نے دنیا کے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی تھی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ یعنی بات کوئی زیادہ لمبی نہ ہو جائے، وہ بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جہاں پہ دنیا کی تعلیم سکھاتے ہو، آپ کمپیوٹر کی تعلیم سکھاتے ہو، اس کو ڈاکٹری یعنی کرواتے ہو، یہ ساری تعلیمات کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم یعنی قرآن و حدیث کی دی جائے۔ یہ ساری تعلیمیں جو ہیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے تحت میں ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم ہے تو پھر تو بہتر ہے، اگر قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے، اس کو عقائد کا پتہ نہیں ہے، اس کو نیکی کا پتہ نہیں ہے، اس کو حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ اس کی پی ایچ ڈی ہو یا اس کا ایم اے بی اے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اس وقت بنے گی جب اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم رکھ دی جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور ان کو صحیح طور پر میرے بھائیوں قرآن و حدیث سے متعارف کروایا جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔